बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्य अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जाता है और आप तमाम देखने और सुनने वाले हमारे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों की रहनुमाई की जाती है कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज एक मरतबा फिर आपके मेरे हम सब के मोहतरम, हमारे दिल के बहुत करीब हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब आप प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया हज़रत, आज एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और यकीनन इस दुआ के साथ ही आगे बढ़ेंगे कि परवरदिगार आलम आपको सेहत व आफ़ियत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिस मोहब्बत के साथ, जिस अंदाज़ में आप हमारे तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं, आप इसी तरह करते रहिएगा। और जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, अब आपकी तरफ से जो सवालात हम तक पहुंचते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए एक तो आप लोगों की कॉल्स जितनी भी हो सकें वो प्रोग्राम में शामिल कर सकें। उसके अलावा उसके साथ साथ जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं वो भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं। आप लोगों के सवालात, आपके मसाइल हम तक मैसेजेस की सूरत में, पैगामात की सूरत में पहुंचते रहते हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर की जाएगी। और उसके अलावा हमारा एड्रेस भी मेंशन है। आप लोगों के ख़त वगैरह दोस्त अहबाब जो दूर दराज से हमें मुख्तलिफ़ शहरों से, इलाक़ों से हम तक पहुँचाते हैं, तो वो ख़त भी हम तक पहुँचते हैं और उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई साथ साथ जो है वो जारी व सारी रहती है। और हमारी कोशिश होती है कि हम एक तो कॉल्स जितनी हो सके वो भी शामिल करें और उसके अलावा मौजूदा हालात के अतबार से भी हम किसी न किसी एक मौजू पर बात करते रहते हैं ताकि अब आपकी रहनुमाई साथ साथ होती रहे। और उसके अलावा जो है वो कॉल्स भी होती हैं और वज़ाइफ का सिलसिला भी हमारा साथ साथ जारी होता है। शिद्दत की इस गर्मी में जहाँ पर हर बंदा जो है वो अपने अपने जो है वो एहतियात के लिए, अपने सुकून के लिए जो है वो चीज़ों का जो है वो सहारा लेते हैं, वहीं पर हमने जिस तरह कल प्रोग्राम में बात की और परसों भी हम बड़ी तफसील से प्रोग्राम में बात करते रहे कि अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से और पाबंदी सौम व सलात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने से इंसान की ज़िंदगी में जो इत्मीनान, जो सुकून वो अपने क़ल्ब के लिए हासिल करता है वो किसी और चीज़ में उसको महसूस नहीं होता है। और इन तमाम चीज़ों के हिसार में जब आप लोग रहते हैं तो यकीनन मेहरबानियाँ होती हैं, आसानियाँ होती हैं। और शब जुमा है आज, यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब है। और शब जुमा में दुरूद आक़ा दो जहाँ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितना हो सके आप कसरत के साथ पढ़िएगा ताकि आप जुमे के दिन एक तोहफ़े की सूरत में आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर सकें कि गुनहगार जो बंदा है वो इतना कर सकता है। और फिर जो करम नवाजियाँ उस तरफ से हम लोगों पर होती हैं, यकीनन वो जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी नवाजिशात होती हैं। उस बारगाह से आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से वो नवाजने पे जब आते हैं तो यकीनन आप सब लोग जानते हैं कुरान करीम में जो मोहब्बत, जो अक़ीदत अपने हबीब से परवरदिगार आलम ने जिसका इज़हार किया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद किया। हमारे ईमान का हिस्सा आक़ा करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और मोहब्बत का इज़हार करना। कभी कभी चूँकि हालात ऐसे हो जाएँ जब कभी आपको मोहब्बत का इज़हार करना पड़े तो यकीनन उसे अपने अंदाज़ में करना चाहिए, तनकीदी पहलू से बचते हुए। तनकीद हमने अपनी तरफ से ना पहले कभी की है और ना हम करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन मोहब्बत के इस पैगाम को इसी अंदाज़ में हमें आम करना है ताकि तमाम देखने और सुनने वालों पर परवरदिगार अपना करम फरमाएँ। मज़ीद भी इंशाअल्लाह हम साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे और उसके अलावा साथ साथ जो है वो आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स आप लोगों के मेंशन हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। और दुरूद की फ़जीलत के अतबार से शब जुमा चुके हैं, उस हवाले से कुछ गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँगे इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा क़िबला सोहरवर्दी साहब, और फिर मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ का वक्त होगा तो यकीनन आप लोगों की तरफ से बहुत से अहबाब का जो है वो दुआ के लिए जो अहबाब कहते रहते हैं उन सब के लिए इंशाअल्लाह अपने रब के हुज़ूर हम वो तमाम इल्तिजाएँ, ख्वाहिशात, सवालात अपने रब के हुज़ूर इंशाअल्लाह पेश करेंगे। मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ क़िबला सोहरवर्दी साहब शब जुमा के फ़जीलत और उसके साथ साथ दुरूद पाक की फ़जीलत के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ آج کا ہمارا جو موضوع اور آج کا جو پروگرام ہے، یہ آپ نے اس پروگرام کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور آپ پر پڑھا گیا جو درود شریف ہے، جو امت درود شریف پڑھتی ہے، اس کے ساتھ کی ہے، اور یقیناً ہمارا وجدان بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک یہ صرف درود شریف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا عمل ایون کہ ہم لوگ جو امت ہے سرکار کی، اس امت کی نسبت بھی سرکار کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس امت کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے کہ یہ امت تمام جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں اس امت کو افضل بنا دیا ہے۔ تو چونکہ شب جمعہ ہے، جمعرات اس کو کہتے ہیں عرف عام میں، اور آج کی رات جو ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے، اور آگے کل پھر جمعۃ المبارک کا دن ہے، وہ بھی فضیلت ہے۔ اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آج کی رات فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں آپ کوشش کریں کہ اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ اب حاجات پیش کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑے گا، کسی سے کچھ لینے کے لیے کچھ پیش بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ تو عدالت ایسی ہے، وہ الیس اللہ بحکم الحاکمین کے تمام حاکموں کے اوپر وہ حاکم ہے، ہر جگہ پہ اس کی بادشاہیت اور وہ مالک ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسا ذکر کریں، کوئی عبادت کریں تو عاجزی کے ساتھ اس کو اللہ کے حضور میں پیش کریں، اور بالخصوص کوئی بھی عمل کریں اس عمل سے پہلے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں۔ تو درود شریف کے ساتھ اگر کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ اللہ کے حضور میں آپ پیش کریں گے تو یقیناً کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو شب جمعہ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے سرکار پر درود شریف پڑھیں۔ کل جمعۃ المبارک اور جمعۃ المبارک ایک دو عمل ایسے ہیں کہ ایک تو کثرت سے جمعۃ المبارک جو کل کا دن ہے درود شریف پڑھیں سرکار پر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سورۃ کہف جو ہے، یہ تمام میں ناظرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ سورۃ کہف 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کو اپنا روٹین میں بنائیں کہ ہر جمعۃ المبارک اس کو پڑھا کریں، پہلی سات میں پڑھ لیں، جمعے کے وقت پڑھ لیں، جمعے کے بعد پڑھ لیں۔ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور سورۃ کہف پڑھنے سے بے شمار آپ کے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ تو دو عمل کریں، ایک تو سرکار پر درود شریف پڑھیں، اور درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تاکیدی حروف کے ساتھ ان اللہ و ملائکتہ، کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ رب العالمین بھی کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب پھر حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، جیسے اللہ درود بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اسی طرح امت پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ درود شریف بھیجے۔ کوئی بھی ایسی محفل ہو، اچھی محفل کی بات کر رہا ہوں، اور درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جس کو کوشش کریں باوضو ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کثرت سے پڑھنے والے جو بندہ یہ کہے، میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے یا مجھے اپنے ماں باپ کی زیارت ہو جائے،
تو اس کے لیے ایک میں پڑھ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی آپ 2 نفل سونے سے پہلے 2 نفل پڑھیں، اور 2 نفل میں دونوں رکعت میں سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں۔ تو 2 نفل پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، درود شریف شروع کر دیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ ذہن میں پہلی فرصت تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت فرما دے، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی زیارت ہو جائے خواب کی حالت میں۔ 2 نفل پڑھیں اور سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں دونوں رکعت میں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے 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 آپ کو نیند آئے گی، آپ سو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو زیارت ہو جائے گی۔ آج شب جمعہ ہے، آج سے اس عمل کو کریں، کل جمعۃ المبارک ہے، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور درود شریف تو ہمارا ایک، اس کو وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں، اس کو اپنا ایمان اور اپنی حضور کے ساتھ محبت سمجھ کے پڑھیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ میرا ایک وظیفہ ہے، یہ تو ایک محبت کی علامت ہے کہ آپ کو سرکار کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ کتنی محبت، اور من حب شین فاکثر ذکرہ، کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر اکثر ذکر اسی کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ رہے اور یہ بڑھتی رہے محبت، تو اس کا ایک ہی انداز ہے کہ ہم کثرت سے سرکار پر درود شریف پڑھیں۔ تو اس لیے آج رات بھی فضیلت والی ہے، اور درود شریف جو ہے یہ عمل بہت افضل عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج رات کو، اس رات، بلکہ جب بھی شب جمعہ ہے تو اس رات کو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو بھی تہوار فضیلت والا ہے، اور اس فضیلت والے تہوار میں دن ہے یا رات ہے، اگر ہم اپنے عمل کو بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس فضیلت کی وجہ سے ہمارے عمل کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی رات کو آپ اچھے طریقے سے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور شب جمعہ کے حوالے سے آپ نے جو فضیلت بیان کی حضرت علامہ قبلہ سہروردی صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید درود پاک کے حوالے سے جو آپ نے فضیلت بیان کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود پڑھنے کے اعتبار سے یعنی نہ تو کوئی وقت کی قید ہے، نہ اور کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، اور یہ ایک محبت کا اظہار ہے اور تقاضا ہے کہ کتنی محبت آپ اپنے آقا و مولا سے کرتے ہیں، اور اسی محبت میں رہتے ہوئے آپ کو درود ان کی ذات پر پڑھنا ہے۔ اور پھر درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ فضیلت آپ سن ہی رہے تھے ساتھ ساتھ جو علامہ صاحب نے بیان کی ہے، اور کرم کی حصار میں جب پروردگار کی طرف سے بندہ آ جاتا ہے تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ تمام چیزیں، ان سے بندہ جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، جتنے بھی احباب ہمیں خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، مالک کائنات اپنی مہربانی فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ جو واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، اس میں سے بھی کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، علامہ صاحب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ان جو ہے وہ احباب کی بھی رہنمائی اس حوالے سے کی جائے۔ سفر کے حوالے سے بہت سے احباب جو ہے وہ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، سفر کے اعتبار سے بہت سے لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، اوبیسلی کاروباری اعتبار سے بھی اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، مستقبل کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ سفر کے حوالے سے اگر کچھ احباب جو جاننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو وظائف ہیں وہ کس طرح کریں، کیا کریں، جہاں بھی وہ سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی ضرور قبلہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، سفر کے لیے سب سے پہلے جو سنت طریقہ ہے وہ تو ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ جو ہے وہ سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ جو بھی بندہ اپنا سفر کرنا چاہتا ہے وہ
اندرون ملک ہے یا بیرون ملک ہے یا جہاں بھی وہ جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ سنت کے مطابق استخارہ کرے کہ اپنا نماز عشاء پڑھ کر صاف ستھرا لباس پہن کر باوضو ہو کر وہ نفل پڑھے برائے استخارہ کے، اور اس کے بعد مختلف ہمارے بزرگان دین نے اور وظائف بتائے ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ وہ پڑھ لے، بعض نے سورۃ اخلاص بتا دی ہے، بعض نے کوئی اور لفظ بتا دیے ہیں، تو وہ پڑھ کے دروشی پڑھ کے خاص کر کے اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے وہ سو جائے۔ تو پہلا عمل جو ہے سفر کے لیے سلطانی صاحب وہ تو ہے استخارہ، کہ سنت کے مطابق بندہ بذات خود جو ہے وہ استخارہ کرے۔ اس کے بعد مختلف دعائیں ہیں کہ انسان جب نکلے گھر سے تو پہلا اس کے بعد عمل اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے ناراض ہو کے نہ جائے بلکہ خوش خوش ہو کے گھر سے نکلے۔ آیت الکرسی اور دونوں صورتیں جو معوذتین ہیں، سورۃ فلق اور ناس، ان کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ انسان ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ تو آیت الکرسی پڑھے، دونوں صورتیں آخری پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اس کے بعد دروشی پڑھے اور اپنے سفر پہ جائے۔ سفر کے لیے انسان کی نیت کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے کہ نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہے، وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس میں نیت کا بڑا اہم رول ہے، بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اب غلط کام کے لیے گھر سے نکلیں، چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، کوئی اور آپ کے جو غلط کام ہیں ان کی اگر نیت کر کے نکلیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیزیں تو لاگو نہیں ہوں گی کہ آپ کہیں میں استخارہ کر لوں کہ میں آگے سے چوری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اچھے سفر کی علامات ہیں کہ آپ کر لیں، تو اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے کہ وہ یہ 2-3 عمل ہیں یہ کر کے نکلے اور انشاءاللہ اس سے بہتری ہو جاتی ہے۔ بہتر ہو گیا۔ جواب سن لیا جی آپ نے، خواہش تو یقیناً سب کی ہوتی ہے، تو اسی لیے علامہ صاحب نے بتایا کہ جب گھر سے بھی نکلیں تو اچھے طریقے سے، یعنی خوشحال ہو کر، اور کسی کا دل نہ دکھایا جائے۔ خاص طور پہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ نہ بھی ہو تو کوئی بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں بندے کو کچھ کہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس نے کچھ کہہ دیا ہے، تو اسی لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوالات ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے جو ہے وہ چیزوں کو مزید آپ نے دیکھنا ہے، تو وظائف کریں انشاءاللہ، اور جو حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کسی چیز کے پیچھے اتنا انسان نہ بھاگے، اگر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو اور بہت سے ایسے راستے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے زندگی میں کھول رکھے ہیں، یعنی ان کی طرف آپ نے قدم بڑھانا ہے تو آگے سے معاملات آپ کے لیے بہتر اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ غفلت ہماری ہوتی ہے اور ہم ہی اپنے اس معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے، تو پلیز ان تمام چیزوں میں تھوڑا سا خیال کریں، اور ہو سکے تو ضرور ہم بارہا اس پر بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے وظائف ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کو اس طرف مائل کرتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی مختلف جو ہے وہ لوگ اس طرح کے خرافات میں شامل ہیں جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہیں، تو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر آتے ہوئے اگر کچھ ایسا بتایا جائے کہ فلاں کام کریں تو فلاں چیز ہوگی، تو خدا را ان لوگوں سے بچتے ہوئے، یہ جو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز بنے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان تمام لوگوں سے بچتے ہوئے صرف ایک راستہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے سے۔ آپ کے معاملات بہتر بھی ہو جائیں گے، آسان بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس طرح کے مسائل میں جب پھنس جاتے ہیں اور پھر لوگ بہت سا پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں ایسے معاملات میں، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ پھر بتاتے بھی نہیں ہیں، شیئر نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں یا پھر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات کسی تک پہنچے نہ۔ تو اسی لیے خدا را ان لوگوں سے بچنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو ملتے ہیں، آج کل چونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو یہ تمام لوگ موو ہو گئے ہیں، یہ بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے جو بندے ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے حل صرف ایک ہی ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں
اپنے جو ہے وہ آپ کو جھکا لیجئے، اپنے سوالات، اپنے خواہشات، اپنے التجائیں پیش کر دیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ ضرور بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔